अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम मिलकर नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। दोपहर की क्लासेस के बाद वो बर्गर शॉप पर अपनी ड्यूटी करने आ गई। अभी तक अपनी स्टडी का खर्चा निकालने के लिए उसने ये जॉब नहीं छोड़ी थी। दिन को 12 के बाद बर्गर शॉप, शाम को ट्यूशन, उसके बाद महदान की ट्यूशन शुरू हो जाते थे। शाह मालिक ने इतनी राय दी थी कि पैर के फ्रैक्चर की वजह से उसे काउंटर पर ड्यूटी दी थी। वह इस वक्त आर्डर्स के बिल बना रही थी। 3 के करीब जायान शॉप में दाखिल हुआ। आन को काउंटर पर ड्यूटी देता देखकर आन की तरफ बढ़ा। आन ने जब जायान को देखा, चेहरे पर तासरा सर्द हो गए। वो इस वक्त बिल्कुल भी जायान या किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थे। हम बर्गर का ऑर्डर देना चाहता हूँ, जायान ने फ्रैंकली कहा। लहजा ऐसा था जैसे इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा ताल्लुक हो। क्या आप फोन पर पे करेंगे या कैश? आन फॉर्मल हुई। मैं तो फोन घर पर भूल आया हूँ और वॉलेट भी, तो क्या तुम बिल पे नहीं करोगे? क्या मासूमियत थी जायान अवान के। आन 3 सेकंड उसे देखती रही, फिर बिल काउंटर पर फीड कर दिया। सर, आप साइड टेबल पर बैठकर इंतजार करें, आपका ऑर्डर नोट कर लिया गया है। मसरूफ रिक्वेस्ट आई, लेकिन वो बिल्कुल भी वहां से नहीं हटा। तुम कब फारग होगी? डिनर आज मेरी तरफ से करने का क्या ख्याल है? काउंटर पर दोनों बाजू रखकर उसने झुके सर को देखा। कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मुझे रात को भी ट्यूशन है। अंदाज मसरूर था। जायान काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम अभी तक नाराज हो ऑन? 1 महीना गुजर चुका है इस बात को, तुम अभी तक भाई से नाराज हो? जायान सर, ये मेरे ड्यूटी आवर्स हैं, सो प्लीज एक तरफ हो जाए। आपका ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बेरुही से कहती वो अंदर ऑफिस मुड़ गई ताकि अपनी ड्यूटी का वक्त बदलवा सके। टाइम चेंज करवा कर वो शॉप से बाहर निकली तो बाहर कार में जायान उसका इंतजार कर रहा था। आन को बाहर निकलकर साइड रोड पर आता देखा तो जल्दी से निकलकर आन को कलाई से पकड़कर रोका। आन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो तमाशा बढ़ा नहीं चाहती थी। आन, वो पुकारा, आप जा सकते हैं, मेरी अभी तक ट्यूशन रहती है। सहद बेहेव के साथ जवाब देकर मुड़ना चाहा। नाराजगी खत्म करो आन। जायान का लहजा मिलता जाना हुआ। उसे गवारा ही नहीं था कि आन उससे नाराज होकर बात करना ही छोड़ दे। मैं समझ रही थी मुझे तुम लोगों से एक हद तक फाजिला रखना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं अलीदान शाह के भाई की होम ट्विटर हूँ। आप सब लोगों की अपनी अलग हैसियत है और मेरी अपनी अलग। हर एक अपनी अपनी राय रखने में आज़ाद है, सो गलत नहीं होगा अगर मैं भी ऐसा ही करूँ। वो यक तक एक जन्म देती हुई आहिस्ता आहिस्ता बोलती गई। एक बार भी आंख न झपकी, एक बार भी जाया को न देखा। क्या तुम वाकई समझती हो अलीदान तुम्हें सिर्फ होम ट्यूटर ही समझता है? आन, मेरा तुमसे एक रिश्ता है जबकि वो गैर है। क्या तुम ये बात नहीं समझती? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। क्या तुमको यकीन नहीं? मैं कोई हिसाबदान नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग ये हिसाब करना बंद करो कि कौन जीतेगा और किसकी हार होगी। दूसरी बात, इसको ये नहीं पता था कि मैं सिकंदर की नाजायज बेटी हूँ। उसकी नजर में मैं क्या हूँ? सिर्फ आन असमत काजम, और मेरी अब पहचान उसकी नजर में नहीं, और कोई मेरी पहचान उसकी नजर में नहीं। सर से पैर तक वो मुझे मेरी काबिलियत से जानता है, स्टेटस से नहीं। वो चुप हुई, फिर एक गहरी सांस भरकर जायान को देखा जो दक से उसे देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि आप सब लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उससे कोई गलत ताल्लुक है। जायान भाई, तुम अपने बाप की तरह की सोच रही हो, यह समझते हुए कि मैं पूरे दिल से अलीदान जैसे दौलतमंद से शादी करूंगी। गहरी सांस। मेरी माँ तुम्हारे बाप की वजह से तबाह हो गई, तो क्या तुम समझते हो कि दौलतमंद लोग मुझे मुतासर करते होंगे? आन का चेहरा यासियत से भरा हुआ था, आंखें तकलीफ से बोझल नमी थी, लेकिन आंसू नहीं। वह मुड़ी और हाथ छुड़वाकर जाने लगी कि जाया ने फिर से कलाई पकड़कर रोका। कुछ दूर नहीं, यही बर्गर शॉप के बाहर एक ब्लैक गाड़ी रुकी थी। अलीदान एक झटके से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उन दोनों को घूरते हुए करीब आकर रुक गया और जायान के हाथ को गुस्से से घूरा। ये देखकर जायान भी घूरने लगा। दोनों शेर थे, बीच में जैसे शिकार था, एक दूसरे को आंखें छोटी किए घुरे जा रहे थे। हाथ छोड़ो, अलीदान घुराया नहीं, धारा था जिसकी गर्ज से आन तक दहल गए और हाथ छुड़वाने लगे। अलीदान ने हाथ झटके से आगे बढ़कर जयान की गिफ्ट से निकाला और उसे वैसे ही पकड़े खींचता हुआ गाड़ी तक लाया और पीछे दरवाजा खोलकर बैठाया और खुद पे बैठकर दरवाजा बंद किया। नजर उठाकर दूर खड़े जायान को कीना तो नजर से घूरा। गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई। पीछे जायान हाथ मलता रह गया। क्या आन उसके हाथ से निकल गई? इधर गाड़ी में बैठे अलीदान ने आन को घुड़ी दिखाई। क्या कह रहा था? मिस्टर शान, आपको कुछ ज्यादा ही शौक है दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने का। मेरे ख्याल के मुताबिक तो हम में 11 रिश्ता है, उसे बढ़कर
ہم دوست بھی تو ہیں, ہم اس معاملے پہ بات کر سکتے ہیں. سوری, میں اس معاملے کو آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی. میں بہت عام سی لڑکی ہوں. میں علیدان شاہ جیسے دولت مند آدمی کے دوست بننے کی لائق نہیں. وہ اندر سے جیسے چٹر رہی تھی, خود پر خود ہی ترس کر رہی تھی. وجہ زیان سے گفتگو تھی. علیدان نے بامیں چڑھا لی. اسے یہ سب سن کر ناگوار لگا کہ آن اسے ناپسند کر دیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے حق کو چیلنج کر سکے. وہ حق رہتا تھا, چاہتا تو جتا بھی سکتا تھا, لیکن علیدان شاہ جیسے بھوٹ بادشاہ کو یہ منظور نہیں تھا. گڈ, ویری گڈ. اب اس کی آن کو فتح کرنے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھے. مدھان کا سپلیمنٹری پیپر تھا. اس دن اس سے زیادہ خود وہ نروس تھی, لیکن پھر بھی بار بار جا کر مدھان کو چیک کرتی رہی, اسے سمجھاتی رہی, اس کا بیگ چیک کرتی رہی کہ ہر چیز موجود ہے, جیسے پینسل, پین, اسکیل وغیرہ. گاڑی تک پہنچ کر اس کو سمجھا رہے تھے, دیکھو نروس مت ہونا, یہ پیپرز دے کر تم کالج کی ٹیسٹ بھی پاس کر لو گے. مدھان نے اپنی ٹیچر کی پیشانی میں پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھی تو مسکرایا. مجھ سے زیادہ تو آپ نروس ہیں, جس کی گواہی یہ پسینہ ہے. اچھا, کیا یہاں؟ آنے پیشانی پر ہاتھ پھیر کر ہڑبڑی میں الٹا سوال پوچھ لیا. مدھان نے اس کے پیچھے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تو شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سج گئی. بھائی, مس کو تھام لیجیے, ورنہ یہ نروس ہو کر یہیں پر گر ہی نہ جائے. یہ سن کر آنے واقعی مڑ کر دیکھا تو واقعی علیدان شاہ ٹپ ٹاپ آفس کے لیے تیار کھڑا ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہا تھا. وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا نکلتا چلا گیا. پیچھے وہ دگ رہ گئی. جلد سے پیشانی کو ہاتھ لگا کر اپنا بکا ہوا ہاتھ دیکھا, پھر خود پر جھنجھلا کر تو وہ آن تم پر, سر پر تھپکی ماری. اللہ یہ سب دیکھ کر بس مسکرایا جا رہا تھا. آل رائٹ, آپ پریشان مت ہو, وہ اچھے سے ہی پیپر دے گا. آپ آئے میرے ساتھ, میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ دوں. وہ کہہ کر آگے بڑھا. پیچھے سے آئی آواز اس کے قدم روکے. مسٹر شاہ, کیا ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے؟ آج مدان کے پیپر ہونے کے ساتھ ہی میری ٹیوٹرنگ کی مدت بھی ختم ہوتی ہے. میں اپنا لگیج لاتی ہوں. آن سے گہری سانس چھوڑی. منہ ہی لگی تھی کہ علیدان کی آواز نے روکا. گریجویشن کے بعد یونی سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں, وہ پرسکون تھے. وہ پہلے سے کرائے پر کمرہ لے چکے تھے. علیدان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہا. اس کے پاس حق بھی نہیں تھا جو اسے روکتا. کس حق سے روکتا؟ جو کاغذی رشتہ تھا فقط عوام کو نیچے دکھانے کو تھا. وہ چپ چاپ کھڑا رہا, یہ دیکھ کر کہ وہ کچھ نہ کہہ رہا. میں لگیج لے کر آتی ہوں, کہہ کر اندر چلے گئے. علیدان نے اسے بنا کہے خاموشی سے یونی کے گیٹ تک چھوڑا. آن نے اپنا لگیج اٹھایا اور علیدان کی طرف آخری بار نظر کیا. آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا. امید ہے ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے. دعا کرتی ہوں آپ کی زندگی میں ہر چیز بہتر ہو, کہہ کر آگے بڑھی اور گیٹ تک پہنچ کر مڑ کر دیکھا. علیدان کی گاڑی کہیں نہیں تھی. یہ دیکھ کر آن کو تھوڑا سا دکھ ہوا, لیکن سر جھٹک کر وہ روڈ پر آئی اور ایک ٹیکسی رکوا کر بیٹھ گئے. اب اس کا رخ اپنے کرائے کے گھر کی طرف تھا. وہ روڈ سائڈ پر ٹیکسی کا انتظار کرتی. اس وقت اس کی برگر شاپ پر ڈیوٹی ہوتی تھی. دوپہر کے 2 بجے تھے جب اس کی نظر دوسری سائڈ پر خان, حارث اور حنیم پر پڑی. آنے جیسے ہی دیکھا ہی نہیں تھا, خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی ہوئی کھڑی رہی. حنیم کی اس وقت آن پر نظر پڑی تو اس کی طرف بڑھنا چاہا. تبھی آن نے اس کی کلائی مضبوطی سے جگہ کر روکا. نظروں میں تنبیہ واضح تھی. میں صرف ہیلو ہائی کرنا چاہ رہی تھی. حنیم نے منہ بنا لیا. حسد کی آگ سے جلنے لگی, یہ سوچ کر کہ اب بھی خان کو آن کا خیال ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اس قابل نہیں ہو کہ ہیلو ہائی کر سکو. غصے سے اسے بری طرح سے ڈانٹا. آن جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے. شام کو 5 بجے ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ جیسے ہی شاپ سے نکلی, زیان اوان کو کھڑا پایا. آنے چاہا کہ نظر انداز کر دے, لیکن اسے بڑھتا ہوا دیکھ کر کھڑی ہو گئی. آپ پھر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ مسکرایا. پیسے واپس دینے آیا. والٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کا ہاتھ تھمایا, اس کی ہتھیلی کھول کر اس پر رکھا. آپ یہ پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتے تھے, مجھے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنا بھی تو تھا. زیان مسکرایا. جو مجھ سے ناراض ہے؟ بلا کون ہوگا ایسا بھائی جو اپنی بہن کی ناراضگی سے آ سکے؟ تم نے اپنے رویے سے واقعی اپنے بھائی کو بہت ہی ذہنی و دلی تکلیف دی ہے. آنیا لہجے میں تکلیف دہرائی. آن ایک گہری سانس ہوا کے فضا کے سپرد کیے. زایا نے پیسے اٹھا کر اس کے بیگ میں ڈال دیے جو وہ سٹل تھامے کھڑی تھی, اور کلائی سے تھام کر اسے گاڑی تک لایا. دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا. کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں آپ؟ وہ حیران کی آنکھیں جھپکا کر بولے. لیکن بیٹھی نہیں, تم بیٹھو تو صحیح, سوال کا جواب راستے میں دیتا ہوں. لیکن آن نے کچھ اور کہنا چاہا. اس کی ہچکچاہٹ سمجھ کر زیان کو کہنا پڑا.
میں تم کو ایک بہت ہی اچھی جگہ پر لے کر چلتا ہوں جہاں میں روز جاتا ہوں۔ آن مجبورن بیٹھ گئی، لیکن راستے میں پھر سے پریشانی سے بولی، مجھے اپنا تھیسس لکھنا ہے اور مجھے۔ تبھی زیان نے اس کی بات آتے میں کاٹ دی، تم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی، صرف خود کو ریلیکس ہونے کا موقع دو۔ زیان نے گاڑی میں بولی، آنے گہری سانس بھر کر چپ اوڑھ لی۔ وہ اسے ایک کھلی ہوادار سرد سبز جگہ پر لے آیا جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی نرم ہوا نے آن کے چہرے کو چھوا تو آن کو بہت اچھا لگا۔ یہ جگہ واقعی پرسکون ہے۔ آن نے چند گہری سانسیں لے کر فضا میں پھیلی پھولوں، پتوں اور کہیں قریبی آبشار کے پانی سے ٹکرا کر آتی ہوئی سوندھی سوندھی سی خوشبو کو کھینچ کر اندر اتارا۔ جسٹ ویٹ، زیان نے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں اب شروع کرو۔ کال بند کر کے آن کو مسکرا کر دیکھا۔ اوپر آسمان پر نظر کرو۔ توجہ اوپر دلائی۔ اچانک ہی درس کی آواز کے ساتھ کئی سے فائر ورک نے آسمان پر روشنی بکھیر دی۔ آن چونکی اور دگ رہ گئی۔ مسلسل فائر ورک کے بیچ انگریزی کے 3 لفظ ظاہر ہوئے، آئی ایم سوری۔ زیان بھائی یہ؟ وہ حیران ہو کر مڑی۔ میں نے سوچا کہ آئندہ مجھے حیا رکھنا۔ زیان نے آن کی بات کاٹی۔ اس دن تم اپنی جگہ پر، اپنی سوچ میں بالکل درست تھی۔ ہم اس وقت مختلف جگہ پر تھے اور عجیب سچویشن بھی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک دوست کی حیثیت سے بالکل بھی بیڈ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آن نے سر ہلایا۔ مجھے ایک ماں میں بالکل بھی ذہنی سکون میسر نہیں تھا کیونکہ میری وجہ سے میری چھوٹی بہن ناراض تھی، جبکہ میسا میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا۔ خیر، اسے ہلکا سا ہنکارا پڑا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ سر نفی میں ہلایا اور لبیجے۔ یہ میں نے بعد میں سوچا کہ تمہارے اور اوان خاندان کے تعلقات اچھے بالکل بھی نہیں ہیں۔ نہ تم اس سے جڑے کسی فرد کی پابند ہو کہ ان کا حکم مانو، تو اب میں کبھی تم کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے اب معاف کر سکتی ہو؟ کیا نہیں تھا زیان کی آنکھوں میں؟ کچھ الگ رنگ، کچھ الگ چمک، الگ احساسات۔ وہ بالکل بھی ایک بھائی کے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آن کی معصومیت ہی تھی جو اپنے سوتیلے بھائی کی آنکھوں میں ایسے رنگ دے کر بھی اپنے منفی خیالات کی سر جھٹک کر نفی کر دیتی کہ نہیں، رشتہ بلا خون کا نہ ہو لیکن باپ کے رشتے سے وہ کوئی غلط خیال نہیں لا سکتے تھے۔ زیان کے چہرے کو تک کے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھنا اور نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا۔ آن کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کال کرنے والے علیدان ہے، دل میں حیرانگی کے باوجود بھی اگنور کر کے سیل کو میوٹ کر دیا۔ ادھر علیدان کو حیرت کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ آن اس کی کال مسلسل نظر انداز کرتی، بلاہر اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کو اچھا آزما دے۔ غصے میں اندر کی باراس ایش ٹرے اٹھا کر دیوار پر مار کر نکالی۔ ان دونوں میں ملازم اور مالک کے رشتے کا اختتام ہوتے ہی اس کا فون بھی اٹھانے کی روادار نہیں تھی۔ بہت ہی کوئی سنگ دل لڑکی ہو آنیا عصمت، وہ اس سے بڑبڑایا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ واقعی اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب کوئی عورت اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین ہو۔ کیا وہ بگڑ تھا؟ کیا وہ بگڑ تھا؟ گیدڑ تھا یا شیر تھا یا کوئی چیتا تھا جو اسے ہڑپ کر جاتا، یا وہ اس سے بظاہر اقرار کا کھیل کھیل رہی تھی؟ گڈ، ویری گڈ آنیا۔ اسے غصے سے جان بل کر دانیہ کو کال ملائے۔ پتا کرو کہ آن میم اس وقت کہاں ہے۔ ابھی وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی زیان نے اسے اس کے رہائشی ایریا تک چھوڑا تھا۔ اسے زیان کو ایریا کے اندر بالکل بھی آنے کو نہیں کہا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی آن؟ زیان نے اسے دیتے ہوئے مسکرا کر چھڑا۔ نہیں، صاف انکار کیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی اب روز روز میرے گھر تک چلے آئے۔ سچ بولا تھا لیکن مقابل کا دل دکھا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، جیسا تم کو اچھا لگے۔ اپنا خیال رکھنا، مجھے کسی بھی ضرورت پر کال کرنا۔ زیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں بھی چلتی ہوں، مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا۔ گڈ بائے۔ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جب اپنی بلڈنگ کے قریب آئی تو ایک جانی پہچانی سی بلیک کار بلڈنگ کے سامنے پارک ہوئی تھی۔ آن نے اپنا وہم سمجھ کر کہ بہت سے لوگوں کے پاس سیم گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس سے گزرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کے دروازے تک آئی۔ جیسے چابی لگا کر لاک کھولنا چاہا، اس کے کان میں پیچھے کھڑی کار کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آن نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، وہ دگ رہ گئے۔ علیدان کو کار کے ساتھ بازو سینے پر باندھے آنکھیں گسیلی کیے خود کو گھورتے ہوئے پایا۔ ایک پل کو اسے خوف ہوا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی یہ شخص اس کے پیچھے آ جاتا تھا۔ کیسے پتہ چلتا تھا اسے؟ یہ شک نہیں تھا کہ وہ ایک بلینئر تھا، اس کی سورس اس کی ہی طرح پاورفل ہو سکتی ہے، سب ممکن تھا۔ لیکن آج اس کے پیچھے کس مقصد سے آیا تھا؟ جبکہ ٹیوشنز تک وہ چھوڑ آئی تھی۔ کیا کاغذی رشتہ کا حق جمانے؟
وہ اسے آگے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، تو اسی لیے آپا مقصد یہاں تنہا رہنا تھا۔ اس کی سرد آواز، اس میں غصے کی آمیزش کان کو صاف محسوس ہوئی۔ وہ اب ڈر رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیسے پہنچے ہیں؟ اسے بری طرح سے کرنٹ لگا اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے ہر بار میں جب میں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا آپ کو ایسے ہی شوق لگتے رہیں گے۔ بائیں اٹھا کر اس کی نروسنس کو تعجب سے دیکھا۔ اسے غصہ تھا آن نے ویلا چھوڑ کر اسے عام سی ایریا میں رہنے کو ترجیح دی۔ آن کو حیرت اس بات پر تھی کہ اسے اپنی رہائش کا کسی فرینڈ تک کو نہیں بتایا، لیکن علیدان پہنچ چکا تھا۔ یہ شمالی علاقہ ہے، اگر آپ چوہے کے بل میں بھی گھس جاتی میں وہاں بھی آپ کو ڈھونڈ لیتا۔ تنزیہ جتاتا ہوا لہجہ، آنکھیں گھرتی ہوئی تھی، ایک لمحہ بھی آن سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ خیریت؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو آن کی اس قدر اجنبیت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رنگ ہکا بکا اسے دیتا رہا، دنگ ہکا بکا اس کو دیتا رہا۔ جملہ کیا مسئلہ تھا؟ علیدان کو سخت ناگوار گزرا۔ کیا اس کے سامنے صرف کسی مسئلے ہونے پر ہی آ سکتا تھا؟ آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اگر مسئلہ سمجھتی آن تو یوں ہی سے یہ بھی مسئلہ ہی ہے جو فون نہیں اٹھایا۔ علیدان صاحب انکوائری کرنے آگے۔ کیا آپ نے مجھے کال کی؟ کب؟ وہ معصوم بنی پوچھ رہے تھے۔ علیدان اس کی معصومیت بڑے ریئیکشن کو بائیں اٹھا کر بےشکنی سے دیکھا۔ اب انجام بن کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتی؟ وہ تو اس کی معصوم بہانے پر غش کھا اٹھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں واقعی نہیں جانتی، کام میں مصروف تھی، فون میوٹ تھا، نہ چاہتے بھی صفائی دینے لگی۔ یہ سن کر علیدان نے اپنا فون نکالا اور آن کے نمبر پر کال ملا دیا۔ دوسری طرف آن کے کاندھے سے لٹکے ہوئے پرس میں سے فون نے زوردار بیل کیے۔ آن نے اچھل کر پرس کو دیکھا اور پھر زبان تنتر دبا کر کیوں سے علیدان کو۔ علیدان اس کی اس طرح معصوم حرکت پر مسکرا دیا اور بامیں اوپر کھینچ کر اسے جیسے اشارہ کیا کہ فون اٹھائے۔ آن نے فون نکال کر دیکھا، جہاں پر علیدان کی 5 کال تھی وہیں پر ثنا حمزہ کی 4 کال تھی۔ ابھی فون ہاتھ میں تھا کہ پھر سے بج اٹھا۔ یہ کال ثنا حمزہ کی تھے۔ آن نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ یار کہاں تم؟ میں کب سے کعبہ کال ملا رہی ہوں، سب خیریت ہے نا؟ تو دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی پریشان اور فکر مندانہ آواز اسے کچھ پل تعجب میں ڈال دیا۔ اور ایسی کیا بات تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ ہاں میرا فون میوٹ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ حیرانگی کے ساتھ ہی سوالیہ ہوئی۔ میں آج اپنے ڈرور میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا، میں نے کھولا تو 3 عورتیں دندناتی ہوئی اندر گھس آئی۔ تو تمہارا پوچھنے لگی کہ آن کہاں ہے۔ مجھے خود تمہارا ایڈریس نہیں پتا تھا تو انہیں کیا بتاتی؟ کیا تمہاری کسی سے دشمنی چل رہی ہے؟ نہیں تو، آن داغ ہوئی۔ ان میں سے تو ایک خود کو تمہاری بڑی بہن بتا رہی تھی، تو کافی اتشال میں تھی۔ ثنا حمزہ کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ بڑی بہن؟ گو کہ یہ اس نے آہستہ بولا تھا، لیکن علیدان کے کان سن کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب آن نے اس سے کوئی گیم نہیں کھیلی، باقی اس کا فون میوٹ تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے علیدان کا فون نہ اٹھا کر نظر انداز نہیں کیا۔ تو پھر اس کے دل میں آن کے لیے کچھ نہ سمجھ میں آنے والے احساسات ابھرے تھے، جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا ٹچی ہونا، اس کی کیئر کرنا، اس کے پیچھے آنا اور اپنی نظروں میں رکھنا، اس کو دیکھ کر دلی سکون محسوس کرنا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ متجسس تھا کہ آن نے ہان حارث کو چوز کیوں کیا تھا۔ جب اس کے سیکرٹری نے اسے انفارمیشن دی تھی تب یہ بتایا تھا دونوں کا کیمپس میں ریلیشن رہا ہے، لیکن ہان حارث نے جب آن کی دوست سے تعلق بنا لیا تو آن نے اس سے خود تعلق ختم کر دیا۔ اس سے وہ رات یاد آئی جب راستے میں آن کو نشے میں دیکھا، وہ مدہوش ہو کر علیدان پر گر گئے تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ علیدان نے اس کے بے ہوش وجود کو آرام سے اٹھایا اور ویلا لا کر روم میں لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر چیک بھی کروایا، پھر سکون سے اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کی فکر میں اس کی کب آنکھ لگی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ہی اپنے واش روم میں نہانے گیا تھا۔ اسے زیادہ علیدان نے اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، نہ وہ ایسا ارادہ رہتا تھا۔ اس کی ایک ہاتھ تھی، لیکن بعد میں اسے اسی رات کے حوالے سے شرمسار کرتا رہا۔ مقصد صرف اسے زج کرنا تھا اور کچھ اپنے مقصد کے لیے اس نے آن کو استعمال بھی کیا۔ آن اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس نظر سے اس نے ہان حارث کا سوچا تھا۔ کیا اسی لیے کہ اس کی نظر میں علیدان صرف اور صرف ایک بلینئر تھا، ایک خوبصورت امیر شہزادہ، ایک سرمایہ دار اور ساتھ ہی شاہ انڈسٹری کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا۔ وہ اس کا موازنہ ہان حارث یا کسی بھی عام شخص کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کا روپ تھا یا کچھ اور؟ وہ علیدان کو آن کی نظر میں معزز بناتا تھا۔
ادھر فون پر ثنا حمزہ نے ولولہ مچا دیا تھا، تم کہیں چھپ جاؤ آن، وہ واقعی ڈرا رہے تھے۔ آن نے یہ عجیب و غریب بات سن کر حیرت سے فون کو دیکھا۔ تم پریشان مت ہو، میں اپنا خیال رکھوں گی، اوکے ٹیک کیئر۔ اسے بھی اپنا خیال رکھنے کا بولتی فون بند کیا۔ علیدان جو کب سے خاموش کھڑا دگ سا یہ سب باتیں سن کر گتیاں سلجھا رہا تھا۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کہنا تو مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنا تھیسس بھی لکھنا ہے۔ آن نے اسے دیکھا۔ آپ ابھی اپنی بڑی بہن کے متعلق بات کر دی۔ علیدان کی الجھی پرسوچ نظریں آن پر ٹکی تھی۔ سر ہلا کر بولی، پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ کچھ عورتیں ڈرام میں آئی اور میرا پوچھنے لگی، اس کا مطلب ہے آپ کی کسی سے دشمنی چل رہی ہے؟ آپ نے کسی فرد کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ باویاں اوپر کھینچی۔ میں نہیں جانتی، آنے لا علمی ظاہر کی۔ دروازہ کھولے۔ ایلیویٹر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آنے بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھے دروازہ کھولا، اسے ٹیک کیئر کہا، لیکن علیدان نظر انداز کرتا اس کے قریب سے گزرتا دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے وہ دگ نظر سے اس کی پیٹھ گھڑتی رہ گئی۔ یہ اندر کیوں آیا ہے؟ علیدان کچھ قدم آگے بڑھ کر رک گیا، پیچھے مڑ اس کو دیکھا جو وہیں پر جم گئے تھے۔ کیا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ انداز ایسا تھا جیسے دونوں میں بہت ہی خوشگوار تعلقات ہوں۔ مسٹر شاہ، آپ میرے گھر تک بھی پیچھے آئیں گے؟ وہ رکی، پھر بولی، میرا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں کسی مرد کو اپنے گھر میں مہمان کے طور پر داخل ہونے دینے کا۔ وہ زچ ہوئی، کوئی بھی آپ کے اس ڈبے میں مہمان بن کر آنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیڑھیوں سے اوپر آپ کے کمرے میں کوئی خطرہ تو نہیں۔ آنے اسے اوپر کمرے میں جانے سے بازو آگے کر کے روکا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں سب محفوظ ہے۔ علیدان نے اس کی یہ حرکت ناگواری سے دیکھی۔ اپنی یہ ہمت کہاں سے لائی ہیں آپ؟ آنیا، یہ پہلی دفعہ ہے میں یہاں پر شفٹ ہوئی ہوں اور کوئی انسان اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں یہاں پر رہتی ہوں۔ تو آپ کا مطلب ہے میں انسان نہیں ہوں؟ آپ کی اس نے تیز نظر سے آن کر گورا۔ آنے اس کے غیظ پر شرمندہ ہو کر نظر چکا رہی ہے۔ آپ ایک طاقتور شخص ہے، تو پھر آپ اس بات کی کیا گارنٹی دیں گی جو لوگ آپ کے ڈروم تک آپ کو ڈھونڈنے آ سکتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہو سکتے؟ علیدان نے بازو سینے پر باندھے اس سے گورا۔ وہ لوگ جو آن کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے ڈرام میں گھسے تھے اسے یقین تھا کہ طاقتور ہوں گے، جس کا مطلب یہی تھا کہ آن مسلسل کسی کی نظروں میں تھی۔ کچھ لوگ لگائے گئے تھے اس کے پیچھے جو اس کی ہر حرکت و نقل کو نوٹ کر رہے تھے، اس لیے علیدان نے اس کے کمرے پر بھی چیک رکھنا چاہا، کہیں کوئی آن کو اس کی غیر موجودگی میں نقصان نہ پہنچائے۔ اور آن معصومیت میں یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ چلیں اوپر دیکھتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، پیچھے آنے اس کی پیٹھ دے کر سوچا، تو پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھے خطرہ ہوتا بھی؟